बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, 5 चीज़ों पर बुनियाद है। सबसे पहली चीज़ है शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शहादत देना कि अल्लाह एक है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। पहले नबियों के साथ आखिरी का लफ्ज़ नहीं होता था, उनके लिए इतना कहना काफ़ी है कि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन इनके साथ अल्लाह के आखिरी नबी। और दूसरी चीज़ है वह फरमाया इकाम सलाह, नमाज को कायम करना। तीसरी फरमाया ईता ज़कात, ज़कात का देना। व सौम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना। व तो हज्जुल बैत, और फरमाया कि हज्ज बैतुल्लाह अदा करना, यानी बैतुल्लाह का हज करना। इनमें से कुछ चीज़ें जो इबादतें हैं वो बदनी इबादतें हैं, जैसे नमाज है, आदमी अदा करता है, इसके अंदर कुछ चीज़ और लगानी नहीं पड़ती, वज़ू किया और आकर नमाज अदा की। इसी तरह रोज़ा है, रोज़ा रखा, उसके अंदर भी कोई चीज़ लगानी नहीं पड़ती। इसी तरह दूसरी जो चीज़ें हैं ज़कात है, उसके अंदर भी आपका जिस्म के साथ कोई काम नहीं करना पड़ता। आप पर जो ज़कात फ़र्ज़ हुई, आपने पैसे निकाल के ग़ुरबा को, मसाकीन को दे दी। हज जो है ये ऐसी इबादत है जिसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व होता है, आपका माल भी, आपका जिस्म भी, आपका वक़्त भी, हाँ जी, सारी चीज़ों का ये जो हज है ये मजमू है। बाकी बातें जो हैं कुछ जो हैं वो हर रोज़ फ़र्ज़ हैं, जैसे नमाज है वो 5 वक़्त की फ़र्ज़ है। रमज़ान के जो रोज़े हैं वो 1 साल के बाद अदा करने पड़ते हैं, वो सिर्फ़ 1 महीने के लिए हैं। इस तरह ज़कात है वो भी साल के बाद अदा करनी पड़ती है, और वो भी उस पर है जिसके पास माल है, अब वो ज़कात अदा करे। और ये हज भी ऐसी है कि ये ज़िंदगी में 1 मरतबा करना पड़ता है। जितना भी कोई मालदार हो, मिलियन एयर हो, उसको भी 1 मरतबा उसने जब हज कर लिया तो वो अदा हो गया। अब उसके बाद जो अदा करेगा वो नवाफल होगा, नफली इबादत होगी, उसका सवाब तो बहुत है, लेकिन उस पर फ़र्ज़ उसका अदा हो गया। अब सारी ज़िंदगी उसको दोबारा जो है ना वो मक्का जाना, हज करना, ये ज़रूर। और ये जो हज है ये सबसे मुशक्क़त वाला काम और सबसे मुश्किल इबादत है। इसके अंदर जब आदमी हज के अंदर जाता है तो बड़े बड़े उलमा जो है ना उनको भी मसाइल जो है ना वो भूल जाते हैं, मसाइल याद नहीं रहते, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी के अंदर 1 मरतबा अदा करना पड़ता है। तो वो जो बड़े बड़े उलमा होते हैं, बड़े बड़े मशाइख होते हैं, वो भी जाके पूछते हैं ये किस तरह करना है। अगर हम आपको यहाँ बता भी दें ना तो वो आपको याद भी नहीं रहेगा, वहाँ मसले और ही होते हैं। तो वहाँ जो है ना वो ये होता है कि आदमी कहते हैं भाई अब जो है ना अहराम बांध लो, अभी भाई हम मिना जा रहे हैं, अभी हम जनाब अरफात जा रहे हैं, उसके बाद मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं। तो इस तरह करते हैं कि एक दूसरे को देख कर जो आपके साथ बंदे होते हैं वो कहते हैं अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब कुर्बानी करनी है, अब सर मुंडाना है। तो ये जो है ना देख देख कर हज को अदा किया जाता है। जिस तरह कोई आदमी नया आदमी है, उसको नमाज़ पढ़ना है तो पता नहीं है किस तरह पढ़नी है, कहते भाई मेरे साथ खड़े हो जाओ, जिस तरह मैं हाथ उठाऊंगा तुम भी हाथ उठाना, जिस तरह मैं खड़ा होऊंगा तुम भी ऐसे खड़ा होना, फिर जब मैं रुकू करूंगा तुम भी ऐसे रुकू करना, मैं सजदा करूंगा तुम भी सजदा करना। तो वो आदमी उसको सिखाता है। तो इसी तरह यहाँ बैठ के हम मसले पढ़ते रहेंगे, लेकिन वो बात समझ नहीं आएगी, समझ आकर वहाँ होगी। वो एक बड़ी मज़े की बात है, एक आलिम है उन्होंने किताब लिखी है मुअल्लिमुल हुज्जाज, बड़ी मोटी किताब है। जो भी हाजी जाता है ना तो वो उसके साथ होती है, उसके अंदर सारे हज के जो है ना मसले लिखे होते हैं।
وہ جن بزرگوں نے لکھی تھی نا ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے کوئی حج کے اندر جو نا کوئی غلطی کر دی، تو وہ جو ساتھ ان کو ایک آدمی تھا، ان کو پتہ نہیں تھا یہ وہی ہیں بزرگ ہیں، بڑے عالم، بہت بڑے عالم تھے جو آخر اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے نا، ان کو کہا وہ حاجی صاحب، مولوی صاحب، اگر آپ نے معلم الحجاج ہی پڑھی ہوتی تو آپ غلطی نہ کرتے. انہیں کو کہہ رہے، ان کو تو نہیں پتا تھا، کہتے اگر آپ وہ پڑھ لیتے نا تو آج ہی آپ غلطی نہ کرتے. تو کہنے کا مطلب ہے جس نے لکھی ہوئی ہے وہ بھی وہاں جا کے بھول جاتے. بہرحال یہ حج جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہر اس آدمی پر حج فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو. وہ استطاعت کیا ہے؟ وہ مالی ہو، وہ صحت کے حوالے سے ہو، وہ قانون کے حوالے سے ہو، کیونکہ گورنمنٹ اجازت دے گی تو بندہ جائے گا. جی اگر گورنمنٹ یہاں کی نہ جانے دے، یا پاکستان کی گورنمنٹ کے بھائی کوٹا ختم ہو گیا ہے، تو یہ سارا، اور راستہ بھی ٹھیک ہو، آدمی کی صحت بھی، پیسے تو ہیں، صرف پیسے ہونا کافی نہیں ہے. جی پیسے آپ کے لیے بھی ہوں اور آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا خرچہ بھی ہو، ساری چیزیں ملا کے. ہاں لیکن جس کے پاس پیسہ ہو اس کو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے. جس طرح نماز کا جب اللہ اکبر آدمی نے کہہ دیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اب جو ہے نا اس پر نماز فرض ہو گیا، اس کو نماز کو فرض کو ادا کرنا ہے. اسی طرح جب اس کے پاس مال آ گیا ہے تو پھر اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. جتنے وہ سال لیٹ کرے گا اتنا وہ گناہ گار ہوتا جائے گا. تو یہ حج جو ہے یہ پانچواں جو ہے نا یہ اسلام کا رکن ہے، اور اس پر اس کے بہت سارے فضائل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں ملتی. مسجد آدمی آتا ہے نا تو ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، لیکن حج کے لیے جب جہاں سے جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کو جو ہے نا 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ دیکھیں یہاں سے ہزاروں میل آدمی جاتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو قدم تو نہیں لگے، لیکن وہ قدم ہی شمار ہوتے ہیں. جی ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور فرمایا 10 اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور پھر جو آدمی جا کر وہاں اپنا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، ایک نیکی جو ہے نا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی مدینہ شریف، وہاں جا کر آدمی 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی حج کر کے واپس آتا ہے اس طرح کہ اس نے حج کے اندر کوئی غلطی نہیں کی، کوئی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سب سے جو قرآن نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حاجی آدمی جو ہے نا وہ وہاں جا کر بڑے غصے میں ہو جاتا ہے. ظاہر بات اتنی دنیا ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، آدمی تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، تو پھر آدمی وہ لڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اللہ نے کہا نہیں، فلا فسوق ولا جدال. حج کے اندر آپ نے لڑنا نہیں. اگر آپ نے حج کو مقبول بنانا ہے اور مبرور بنانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حج کو قبول، جو مرضی ہو جائے، خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ نے طواف کرنا ہے، رش ہوتا ہے، لوگ آپ کو دھکا دیں تو دیں، آپ نے کسی کو دھکا نہیں دینا. ہم جب حج کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ وہ مولانا قاسم صاحب یہاں آتے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بس آپ اس طرح کر کے حج شروع کر دیں، طواف کرنا شروع کر دیں، جو آپ کو دھکا مارے آپ نے نہیں مارنا کسی کو. آپ بس اس طرح کرتے ہیں، کوئی ادھر مار رہا ہے، کوئی ادھر مار رہا ہے، کوئی ادھر مار رہا ہے، لیکن آپ کی طرف سے کسی کو دھکا نہ ہو. اگر نیکی جو ہے نا وہ 1,00,000 ہے تو وہاں گناہ بھی 1,00,000 ہے. اگر آدمی کو وہاں گناہ کرے گا، خانہ کعبہ اندر مکہ میں اندر کوئی گناہ کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، تو وہ 1,00,000 جس طرح نیکی ملتی ہیں تو 1,00,000 جو ہے نا وہ گناہ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں جو ہے آدمی کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو آپ نے دھکا نہیں دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ولا فسوق، اور نہ کسی کو گالی دینی. اللہ تعالیٰ نے ان تیزوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ فلا رفث، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا. سب سے پہلی بات یہ کیا فرمائی، کیا کرنا ہے؟ بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا. بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ وہاں خواتین گئی ہوتی ہیں، پوری دنیا سے گئی ہوتی ہیں، وہ جوان ہوتی ہیں، آدمی بھی گھر سے دور ہوتا ہے تو آدمی خواتین کو دیکھنا شروع کر دے. ہاں جی، تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہ آ گئے کہ کوئی آپ کی طرف سے کوئی نظر کی بدی نہ ہو، ولا فسوق، اور نہ آپ نے کسی کو گالی دینی ہے. کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ اس کو آپ نے گالی نہیں دینی. اور تیسری فرمایا ولا جدال فی الحج،
اور حج کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کہ حاجی وہاں جا کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، بھئی یہ میری جگہ ہے، میں تو بیٹھا ہوا تھا یہ کر. لیکن اگر آپ نے حج کو اپنے کو مقبول بنانا ہے تو وہاں یہ 3 چیزیں جو ہے نا اس کا آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے. اور آپ نے کوشش کریں اپنے عبادات کے اندر وقت گزاریں. کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، کیونکہ آپ نے سمجھنا کہ میں حج کے لیے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس کے مطابق کروں گا. تو جو اس طرح فرمایا کہ ہاں جو حاجی اس طرح کا حج کرتا ہے، فرمایا کہ وہ کا رجع الی، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو. ولدتہ کرجع ولدتہ امہ، اس کو وہ ایسے حج پر واپس آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے. یعنی جو بچہ ہوتا ہے اس پر نہ کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا. تو اس طرح کا حج جو اب آدمی کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف مار دیں گے. جو زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں گے. ایک واقعہ میں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، تھوڑی لمبی ہو گئی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کے بعد جو ہے نا وہ اپنا مینا کے اندر سویا ہوا تھا، تو 2 فرشتے جو ہے نا میں نے خواب کے اندر دیکھے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ایک کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگوں نے حج کیا ہے، تو دوسرا فرشتہ اس کو کہتا ہے 6 لاکھ لوگوں نے 6 لاکھ لوگوں نے 600,000 بندوں نے اس سال حج کیا. پرانی بات ہے، جو ہو سکتا ہے 1200 سال پہلے کی بات. انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کتنوں کا حج قبول ہوا ہے، تو انہوں نے کہا 6 کا قبول ہوا. یہ آپس میں وہ 2 بندے بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں سویا ہوا ہوں تو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں. یہ میں خواب کہتا ہوں وہ فرشتے ہیں. کہتے ہیں اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے. تو دوسرا بندہ کہتا ہے کتنوں نے قبول ہوا، تو اس نے کہا 6 کا قبول. کہتا میں جو ہے بڑا ڈر گیا کہ میں بھی شامل ہوں، تو میں پتہ نہیں 6 کے اندر شامل ہوں کہ نہیں. 6 لاکھ لوگوں نے کیا ہے تو 6 کا صرف قبول ہوا. اب دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے نا وہ حج کو اس کے پورے لوازمات کے مطابق، پورے اپنا آداب کے مطابق نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں پھر سویا، کہتے ہیں پھر 2 جو ہے نا وہ خواب کے اندر وہی 2 بندے جو فرشتے ہیں نا بندوں کی شکل میں، تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے. کہتے ہیں ایک کہتا ہے کہ پھر وہ ان کا کیا بنا، وہ کہ جو 6 لاکھ میں سے صرف 6 کے ہوئے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے تو ایک بندہ جو ہے اس کے طفیل میں 1 لاکھ بندوں کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول کر لیا. یعنی 6 لاکھ تھے تو ایک بندے کا 6 لاکھ پر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے اس کے طفیل میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 6 لاکھ، تو ان 6 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. تو نیکی جو ہوتی ہے یہ دوسروں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جیسے کہ وہ مسجد میں اندر آیا بندہ تو وہ کہتا ہے وہ بیان سننے کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے آیا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں. کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا لیکن ابھی ہم یہاں کوئی تقسیم کر رہے ہیں، کوئی لڈو تقسیم کر رہے ہیں، کوئی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بھی دیں گے نا. وہ حالانکہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا لیکن ہم کہتے ہیں اس کو بھی دیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی جو نیک لوگ ہیں ان کی وجہ سے حج قبول کر کے ان 6 کا حج جو ہے قبول کیا، تو ان سب 6 پر تقسیم کر کے سب کا حج قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ جو وہاں جا رہے ہیں، جیسے ہمارے بھائی صاحب جو ہے نا یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور جو ان کے طفیل میں اوروں کو بھی قبول فرمائے. اور جو باقی نہیں گئے وہ بھی نیت کریں. اگر اس سال نہیں جا سکتے تو کہیں کہ اگلے سال میں جاؤں گا. پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ نے نیت کر لی، اگر آپ کی وفات بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ حاجیوں کے اندر شمار کرے. اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اگر راستے میں فوت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے روز حاجیوں کے اندر اٹھائے گا اور ان کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے نیت کر لی ہے، گیا ہے. اب موت آ گئی تو اس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو حج کے لیے گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاجیوں کے اندر شمار کریں گے اور حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ ان کو جانا قبول فرما، آسانیاں فرما، یا اللہ ان کو حج کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ اس سال نہیں جا سکے یا اللہ آئندہ سال ان کو اس کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا